बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। हुकूमत के वज़रा का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान रॉ और मुसाद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कल कुछ वज़रा ने बयानात दिए, उस पर जो JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं उनका जवाब भी आ गया। ख़्याल था कि अब मामला जो है ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज पंजाब के दो मुख्तलिफ़ शहरों में मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ उनकी जो तकरीर है उसकी बुनियाद पर मुकदमात भी दर्ज हो गए हैं। और इसमें एक अहम पहलू ये है कि जो गुजरांवाला में जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, ये मुकदमा जो है ये मंजूर कादर भिंडर एडवोकेट ने दर्ज करवाया है, जिन्होंने अगस्त 2019 में उस वक्त जो सेनेटर हासिल बजिंजो साहब ने इल्ज़ाम लगाया था चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में धांधली का, उन्होंने उस वक्त के DGISI पर इल्ज़ाम लगाया था। तो उस वक्त भी यही भिंडर साहब की दरख्वास्त पर हाथों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था, और अब जुलाई 2026 में यही भिंडर साहब हैं, इनकी दरख्वास्त पे गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज हो गया। और इसके अलावा स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब ने मुतालबा किया है कि मौलाना फजलुर रहमान माफ़ी मांगें, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं फैसल करीम कुंडी, उन्होंने भी मुतालबा कर दिया है कि मौलाना साहब माफ़ी मांगें। तो पहले ज़रा सुनते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली क्या कह रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप शोहदा की तस्लील करें और आप ये कह दें कि आप हमसे हमारी तनख्वाहें लेते हैं, और अगर आप जानें दे देंगे तो कैसे दे देंगे? चाहे वो इमरान खान या उसकी जमात शोहदा की बेहुरमती करे, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान जैसा जय्यद आलम करे, हम किसी से भी अवाम पाकिस्तान ये ना तवक्को करते हैं, और हम आपसे तकाजा करते हैं कि आप इस पर माफ़ी मांगें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लें। मुझे मौलाना फजल रहमान साहब की एक स्टेटमेंट देखने को मिली। ये वो बयान है जो मुल्क दुश्मन बयान हो सकता है, लेकिन जो आज शहादत दे रहे हैं, और हम जो अगर चैन की नींद सो रहे हैं तो उन्हीं की शहादतों की वजह से, उन्हीं की जो हिफाजत पे मामूर हमारे, उनकी वजह से सो रहे हैं। उनको आज इस किस्म की स्टेटमेंट देना, मैं समझता हूँ कि बड़ा सोचनाक अमर है। मौलाना फजल रहमान को इस पर जो है पूरी कौम से, उन शहदा के ख़ानदान से माफ़ी मांगनी चाहिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, और वहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए जो वहाँ पे एक कशीदगी चल रही है वो ख़त्म हो जाए, उन्होंने भी एक रेड लाइन का जिक्र किया। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनें। पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अफवाज के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरहद महफूज रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई हैं जो इंशाअल्लाह ताला तारीख़ याद रखेगा, तो वो हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब दो इश्यूज़ हैं। पहला इशू तो यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये मामला जो है अब ये कैसे हल होगा? और दूसरा, जो आज़ाद कश्मीर में काफ़ी दिनों से एक धरना चल रहा था, अब वो धरना जो है उसको मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लॉन्ग मार्च में तब्दील किया गया, लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि अब वो लॉन्ग मार्च जो है उसको मुलतवी करवा दिया गया है, और 21 जुलाई तक की डेडलाइन दी गई है, और दोबारा 21 जुलाई के बाद देखा जाएगा कि लॉन्ग मार्च करना या नहीं करना। तो ये ख़बरें वहाँ से आ रही हैं। इस पर मज़ीद डिटेल जो है उस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं, और शफ़क़त अब्बास अवान साहब वकील हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो आज हमारे तीनों मेहमान जो हैं उनका ताल्लुक़ वकालत से है और सियासत से भी है। तो अकील मलिक साहब, ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान है, इसको हम बार बार डिस्कशन में लेके आएंगे तो क्या इससे मसला मज़ीद ख़राब नहीं होगा? क्योंकि आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, स्पीकर पंजाब असम्बली सारे कह रहे हैं आप माफ़ी मांगें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इंतहाई अफसोसनाक बात है और तशवीशनाक बात है कि मौलाना साहब इंतहाई काबिल एहतराम हैं और सीनियर सियासतदान हैं, और कोई पहली दफ़ा मेरी तो चले पहली दफ़ा है असम्बली में, लेकिन वो कई असम्बलियों का हिस्सा रहे, और मुझे अफसोस हुआ क्योंकि हम तो उनसे सीखते हैं, और ज़ाहिरी बात है नौजवान सियासतदान हैं, हमने ख़ासी अपने जो सीनियर सियासतदान हैं उनसे चीज़ें सीखी हैं।
لیکن اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دینا اور الفاظ کا چناؤ، کیونکہ ہم تینوں وکیل ہیں اور آپ نے کہا کہ سیاستدان بھی ہے، وکیل بھی ہیں، دیکھیں الفاظ کا اور مناسب الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے. ایک لیڈر کے، ایک سیاستدان کے منہ سے الفاظ ادا کیے ہوئے، ایک تو بندوق سے نکلی گولی اور زبان سے نکلی بات، وہ کبھی واپس نہیں ہوتی. اور اس پہ اگر ایسا محسوس ہو کہ بات جو ہے وہ تلخ ہو گئی ہے، یا بات درست نہیں تھی اور غلط تھی، یا اس بات کو کسی اور سینس میں لے لیا گیا ہے، تو اس پہ معافی مانگنے سے، معذرت کرنے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا. میں نے جو سٹیٹمنٹ دیکھی، سب سے پہلے میں نے ہی کہا تھا کہ یہ قوم کے جو جوان ہیں، جو ہمارے شہداء ہیں، ان کی فیملیز ہیں، اور پاکستانیوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت دکھی بات ہے اور دکھ ہوا واقعتاً. میر صاحب، میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے مطالبہ کیا، اور آپ میری ٹائم لائن اٹھا کے دیکھ لیں ایکس پہ، میں نے تقریباً جس دن یہ ویڈیو آئی اور اس پہ میں نے کہا جی کہ بالکل مولانا صاحب کو قوم سے اور شہداء کی فیملی سے معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. اگر ہو گیا، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن مجھے خود بصیرت، آپ نے پوری تقریر سنی تھی؟ میں نے پوری تقریر کا وہ حصہ سنا جو جس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی، جس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی، اور آپ پوری تقریر بھی اٹھا کے دیکھ لیں، جو ان الفاظ سے، اس بات سے جو اخذ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ کسی کی، دیکھیں ایک جوان جب افواج پاکستان میں آتا ہے، میں بالکل کلوز کرتا ہوں اس بات کو، فوج کو اگر کوئی جوائن کرتا ہے، افواج کو جوائن کرتا ہے، تو وہ ایک شہادت کے جذبے سے جوائن کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اس کی شہادت کے جذبے کو، آپ اس کی سروس ٹو پاکستان کے جذبے کو، سرو کرنے کے جذبے کو اس کی اجرت کے ساتھ، اس کی تنخواہ کے ساتھ یا سیلری کے ساتھ تشبیہ دے دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی، اور مولانا صاحب کو بالکل قوم کی اگر دل آزاری ہوئی ہے، جو ہوئی ہے، میری دل آزاری ہوئی ہے، شہداء کی فیملی سے دل آزاری ہوئی ہے، اور میری ذات کی نہیں، میں بصیرت پاکستانی شہری اگر بات کروں تو بالکل مولانا صاحب کو جو ہے معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے وہ الفاظ واپس لینے چاہیے. کامران مرزا صاحب، اب مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی ایک محب وطن پاکستانی ہیں، اور میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کون سے الفاظ استعمال کیے گئے، ان کا کیا مطلب تھا اور کانٹیکسٹ کیا تھا. آپ بھی وکیل ہیں، یہ بھی وکیل ہیں، شفقت صاحب بھی وکیل، کوئی راستہ بتائیں گے کہ معاملہ جو ہے طے ہو جائے؟ الحمدللہ کہ بیرسٹر صاحب نے بھی پوری تقریر نہیں سنی اور اس پہ تبصرہ کر دیا، اور الحمدللہ احمد خان صاحب نے بھی پوری تقریر انشاءاللہ نہیں سنی ہوگی اور اس نے بھی تبصرہ کر دیا، اور ساتھ جو ہے نا غداری کا الزام بھی لگا دیا. پاکستان میں غدار بنانے کی فیکٹری، اور اسپیشلی یہ غدار بنانے کی فیکٹری جو ہے نا بدقسمتی سے پنجاب میں واقع ہے. ہم سب کو آج بلوچستان سے جو ہے نا بہت سارے لوگوں کے فون آئے ہیں، اور میں وہ نام آپ کو بعد میں بتا بھی سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ بھی جو ہے نا چلیں غداروں میں شامل ہو گئے، جو ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے تھے، جو ہمیشہ دستور کی بات کرتے تھے، جو ہمیشہ جو ہے جمہوریت کی بات کرتے تھے. جو فوج اسی تقریر میں آپ سنیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج تمہاری بھی ہے، ہماری بھی ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ وہ بات کسی کو جو ہے نا وہ پرابلم نہیں دے رہی ہے، یہ بات پرابلم دے رہی ہے. تو ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں جو ہم نے کہا ہے، ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں جو کسی نے سمجھا ہے. تو جو کسی نے بیچارے نے سمجھ لیا بس وہ پھر. اچھا، اب مقدمات درج ہو گئے ہیں اور مولانا صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے. وہ مقدمہ آپ پہ، تو آپ کے خلاف بھی پٹیشن اسی بندے نے کی تھی نا، منظور قادر صاحب بھی تھے نا، بینڈر صاحب. ہاں، لیکن وہ حاصل بزنجو صاحب، حاصل بزنجو بھی جو ہے نا وہ پاکستانی تھے آخر تک. ان کے والد بھی جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے آخر دم تک کھڑے رہے. حاصل بزنجو بھی آخر دم تک جو ہے نا پاکستان کے لیے کھڑے رہے. مولانا خود بھی ہمیشہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے کھڑے رہے. اور یہ منظور بھنڈر صاحب جو ہے نا وہ 7 سال کے 10 سال کے عرصے میں ان کو بندہ بھی بدلی نہیں ہوا، بندہ بھی وہی ہے. حاصل بزنجو پہ بھی پٹیشن وہی فائل کرتا ہے، آپ پہ بھی پٹیشن وہی فائل کرتا ہے، مولانا صاحب پہ بھی پٹیشن وہی فائل کرتا ہے. تو آپ جو ہے نا خود جو ہے نا وہ آگے ڈاٹس ملا لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کدھر ہے. اور جو کچھ شروع ہوا ہے یہ کورس کے انداز میں شروع ہوا ہے اور کسی اور کے کہنے پہ شروع ہوا ہے. اور انہوں نے، وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ وہ جو مولانا ان کو سپورٹ کرتا رہا ساری عمر، انہوں نے اس کو خراب کیا ہے. اس کو جا کے اس کے اوپر ایسے الزامات لگا دیے جس کا دور دور تک کسی جو ہے نا وجود نہیں تھا. اچھا شفقت عوان صاحب، یہ 2019 میں جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی
تو اس وقت حاصل بدنجو صاحب پر گجرانوالہ میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا، اور اب ویسا ہی مقدمہ جو ہے اب 2026 میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو مولانا فضل الرحمان پہ درج ہو گیا ہے، تو یقیناً سوال آپ کو میرا سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کی حکومت میں اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، یا حاصل بدنجو کا چھوٹا جرم تھا اور مولانا فضل الرحمان کا بڑا جرم ہے؟ میر صاحب، حکومت انہی کی ہے جن کی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اس وقت بھی انہی کی تھی، آج بھی انہی کی ہے جو پرچے درج کروا رہے ہیں. لیکن میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام پاکستانیوں کو کہ پاکستان میں ایک اور غدار کا اضافہ ہو گیا ہے. پہلے سارے ایک سیاستدان بن چکے تھے غدار، مولانا صاحب رہتے تھے، ان کو بھی غدار بنا دیا گیا ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میں نے ان کی پوری تقریر سنی ہے مولانا صاحب کی. اگر وہ ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ ان کی دیکھی جائے تو اتنا بڑا جرم ان کا نہیں ہے جتنی او پکار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جو شہید ہیں وہ قوم کی حیات ہیں، میں تو بالکل اس پہ کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. شہید اس قوم کا سرمایہ ہے، بالکل لیکن ان کی بات تو کوئی سمجھ لیتا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. بھائی جس کا کام ہے وہ کہتے ہیں وہ کام وہ کرے، اور جو اس کا کام نہیں ہے وہ نہ کرے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اتنی غلط ہو گئی کہ ان پہ ایف آئی آر درج ہونا شروع ہو گئی ہیں، یا اتنی او پکار ہو رہی ہے. خدارہ یہ غدار بنانے کا سلسلہ سیاستدانوں کو کم کیا جائے. اس ملک میں اور لوگ بھی ایماندار ہیں، اچھا اس ملک کے وفادار بھی ہیں. میر صاحب نہیں تو تشریح کر دیں مولانا صاحب خود اس چیز کی تشریح کر دیں، وضاحت آپ یہ بتائیں میں کر رہا ہوں کیوں، تشریح. ایک منٹ قانونی نکتہ، کیوں ہم بھارت کو موقع دیں، اپنے دشمن کو موقع دیں؟ وہاں پہ دیکھیں میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے دل ازاری نہیں ہوئی پاکستانیوں کی، شہداء کی فیملیز کی. میر صاحب جی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ لشکر جو ہے وہ ہم نہیں بنا سکتے. لشکر آپ اپنے آپ کی افواج ہیں، آپ کے پاس سیکورٹی فورسز ہیں، یہ کام آپ کا ہے، آپ کریں. تو اب وہ لشکر بنا کے نہیں دے پا رہے، یا پہلے بنتے بھی رہے ہیں لشکر اور اس میں کچھ لوگ ان کے شامل ہوتے تھے. اچھا، لشکر آپ کے دور میں بھی بنتے رہے ہیں، اور اگر آپ بھی بن رہے ہیں تو آرٹیکل 256 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا بڑا واضح ہے کہ پاکستان میں کوئی پرائیویٹ ملیشیا نہیں بن سکتی. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بات کرنا چاہ رہا ہوں جی نہیں، ایک منٹ شفقت صاحب. جی تو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہے کہ بقول ان کے کہ مولانا نے کچھ ایسے الفاظ کہے کہ جو ان کے خیال کے مطابق جو زیبا نہیں ہیں، مگر باقی اس کے علاوہ جو کچھ کہا اس کانٹینٹس پہ کسی نے بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کلمہ گو مسلمان ہوں، میں بھی کلمہ گو مسلمان ہوں، وہ کہہ رہے ہیں لشکر کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر کسی نے بات کی ہے؟ اس بات کو اٹینڈ کریں نا. آ جائیں، میں کہتا ہوں آج کمیشن بناتے ہیں. اچھا چلیں کمیشن آنا بنائیں. وہ جو صرف شہداء کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، صرف شہداء کے حوالے سے، اس پر اگر شہداء اگر آپ کے شہداء ہیں تو وہ ہمارے بھی شہداء ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں تو یہ بات مولانا صاحب کہہ دینا. مولانا صاحب نے 100 دفعہ کی ہے یہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہداء ہمارے شہداء ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج تمہاری بھی ہے، فوج میری بھی ہے. اسی تقریر کو ذرا پورا چلائیں، ذرا پورا چلائیں. انہوں نے بات کی، میں تو دہرانا بھی نہیں چاہوں گا. وہ جملہ ہی تو بات ہے اسی کی نا. پھر 2 دن لگے، 2 دن اس میں لگے ہیں، 2 دن لگے ہیں کہ کوئی جملہ جو ہے نا بیچ میں سے ڈھونڈا جائے. 2 دن ان کو لگے ہیں. 48 گھنٹے تک خاموش رہے ہیں. 48 گھنٹے سے پہلے ذرا اس تقریر کا، اس کے بعد پہلا جو سٹیٹمنٹ یہ کہتے ہیں میرا ہے، اس کا دیکھ لیجئے کہ کتنے عرصے بعد آیا، ٹائم دیکھ لیجئے گا. اور پھر اس کے بعد کورس کے انداز میں شروع. اچھا اب اس میں یہ بتائیں بیرسٹر کیل ملک صاحب کہ مقدمہ درج ہو گیا ہے، مولانا صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے، ظاہری بات ہے ان کا وکیل بھی تو جائے گا نا، تو اس پہ کوئی آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے؟ دیکھیں اب یہ تو بہت دور تک آپ نے باتیں کی ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا، انہوں نے کہا ہے بات، بالکل بات، اور وہ وکیل بھی ہیں ماشاءاللہ، بالکل وکیل ہیں جی. مقدمہ درج ہوا ہے، اس مقدمے کو دیکھا جائے گا. اور یہ دیکھیں، ایک تو اگر مولانا وضاحت نہیں دیتے، اور مولانا کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وائز سٹیپ یہ ہوگا کہ اس پہ وضاحت دیں کہ جو ان کا مقصد تھا یا مطلب تھا وہ اس میں وضاحت آ جائے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شہداء ہمارے بھی ہیں، پھر اس کی سیلری کے ساتھ شہداء کی یا کسی فوجی جوان کی سیلری کے ساتھ یا اس کی اجرت کے ساتھ وہ جوڑ دینا، تشبیہ دے دینا، یہ مناسب بات نہیں ہے نا. چلے میرا خیال ہے کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو میں دوبارہ ڈسکس کروں، لیکن کیونکہ اب مقدمہ درج ہو گیا ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مطالبہ کر دیا ہے، خیبر پختونخوا کے گورنر نے مطالبہ کر دیا، تو میں اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا. حالانکہ میں اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا. یہ ریئل کنسرن ہے، تمام قوم کا دل دکھ ہے. نہیں، اب تمام پاکستانیوں کا دل دکھ ہے. وہ الفاظ جو ہیں وہ میں اب ریپیٹ تو نہیں کرنا. وہ شہداء کے نام پہ وہ پالیٹکس کر رہے ہیں جن کو پالیٹکس نہیں کرنی، جن کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، جن کو لشکر پرائیویٹ آرمیز نہیں بنانے.
وہ پالیٹکس ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست نہ کریں. اس کے پیچھے نہیں چھپنا. شہداء ہمارے بھی شہداء ہیں, شہداء قوم کے بھی چلے اچھی بات ہے, آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ شہداء ہمارے بھی شہداء ہیں, شہداء قوم کے بھی شہداء ہیں, اس پہ تو تینوں کا اتفاق ہے. شفقت صاحب کا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, آپ کا بھی ہے. تو میرا خیال ہے اسی اتفاق رائے میں سے کوئی راستہ نکالیں, اور یہ جو بحث ہے اس بحث کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں, اور باقی اب عدالتیں جانے, عدالتوں میں جا کے آپ جو مرضی بھنڈر صاحب جانے آپ کے خلاف کیس کا کیا ہوا تھا ثابت کرتے رہے عدالتوں میں. لیکن اب ذرا جی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک تجویز پیش کیا ہے مظفر آباد میں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آزاد کشمیر میں ایک سیاسی بحران چل رہا ہے, اس کا راستہ انہوں نے تجویز کیا. ذرا دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. آزاد کشمیر میں پچھلے مہینے سے اب صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے. اس میں ہم سب اس چیز کا خواہش کرتے آ رہے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے. پاکستان پیپلز پارٹی therefore proposes the establishment of a truth and reconciliation commission. میں نے ڈار صاحب سے بھی بات کیا ہے, اور انہوں نے بھی مجھے یقین دلائی ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب سے بات کر کے میرے اس تجویز کے بارے میں he will get back to me. اور اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس معاملے پہ بلاول صاحب سے بات کی ہے, اور ان کا کیا بیان ہے ذرا وہ سن لیتے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی نے مجھے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا. آج میری گفتگو جناب بلاول بھٹو زرداری سے ہوئی ہے, وہ مظفر آباد میں ہیں. ان کو بھی حکومت سے بات کرنے کے لیے کچھ مہلت چاہیے. اس موقع پر میں عوامی ایکشن کمیٹی سے ایک بار پھر یہ اپیل کروں گا کہ وہ فی الحال کسی بھی اگلے اقدام سے گریز کریں اور چند روز مہلت دیں, تاکہ اگر اس حوالے سے کوئی کوشش ہو رہی ہے تو پیش رفت ہو سکے. اب یہاں پہ عقیل ملک صاحب, یہ جو اب مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, بلاول صاحب سے بات بھی کریں, یہاں پر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ کیا اسٹیٹ نیگوشیٹ کر رہی ہے یا اسٹیٹ بات کر رہی ہے. دی آنسر از نو. یہ ایک فیس سیونگ اٹیمپٹ کی جا رہی ہے جیک کی طرف سے, اور وہ اٹرلی فیل ہوئے ہیں ساری چیز میں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ڈیمانڈز کیا تھیں, 38 ڈیمانڈ سے 35 مان لی گئیں. اگر یہ کہتے ہیں, میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بالکل کمیشن بننا چاہیے, تاکہ پتہ چلے عوام کو بھی کہ جو بات بجلی سے, بہتر سروسز سے, انٹرنیٹ سے, برج سے, آٹے سے, روٹی سے, بجلی سے جو سارا کام شروع ہوا, اس میں پھر 12 سیٹیں آئی. آپ ابھی ایک اسٹیٹ منسٹر فار لا اینڈ جسٹس کی حیثیت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ راولہ کوٹ میں یا آزاد کشمیر کے کسی بھی حصے میں اسٹیٹ جو ہے وہ اس ایکشن کمیٹی سے مذاکرات بالکل بھی نہیں کر رہی. اور آئی ڈونٹ نو وائی. اگر کوئی سیاستدان ان سے کر رہا ہے تو وہ اپنی کاسٹ پہ کر رہا ہے, وہ اپنے تئیں کر رہا ہے. اسٹیٹ کی طرف سے نہ تو کوئی کسی قسم کی مذاکرات ہیں, نہ کسی قسم کی کوئی کنسیشنز ہیں, نہ کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ ہے. الیکشن شیڈول آپ کو پتہ ہے آلریڈی آ چکا ہے, 27 کو الیکشنز ہیں. اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے جو سپورٹ جیک کے پاس اب نہیں ہے, جو ایک کلعدم تنظیم ہے, اب وہ اگر اپنا منہ چھپاتے ہوئے پھر رہی ہے اور گراؤنڈ پہ کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے, تو پھر وہ یہ اس گار میں یا وہ اس طرح لبادہ اوڑھ لیں, وہ کہیں کہ ہم انگیج کر رہے ہیں. بھائی کس کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں؟ کون آپ کو کنسیشنز دے رہا ہے, یا کون کہہ رہا ہے کہ آپ ملتوی کریں, اور آپ ملتوی کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں؟ تو یہ صرف اور صرف ایک اٹیمپٹ ہے کہ ہم نہیں, اپنا وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سے جن لوگوں نے بات کی ہے, ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اس میں بنیادی طور پہ, تو انہوں نے ہم سے کہا کہ لانگ مارچ آپ ملتوی کر دیں. تو ہم نے 21 جولائی تک لانگ مارچ ملتوی کیا ہے. اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو 22 جولائی کو ہم پھر لانگ مارچ کریں گے مظفر آباد کی طرف. 27 کو الیکشن ہے. میر صاحب میں بھی ادھر ہی ہوں, آپ بھی ادھر ہی ہیں. ایک اور شو رکھ لیجئے گا, کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہو رہی. اچھا بس ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتایا. اچھا ہو گیا نا, آپ نے وضاحت کر دی. اچھا کامران مرزا صاحب, جی جو مولانا صاحب کی اور بلاول صاحب کی بات چیت ہو رہی ہے, یہ ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے یا بلاول صاحب کے ذریعے حکومت سے بھی کوئی؟ یہ ایسا ہے کہ رات کو انسیڈنٹلی میں بیٹھا ہوا تھا جس وقت مولانا کی اور بلاول صاحب کی بات ہوئی ہے, اور بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں حکومت کو ان کے ساتھ بات چیت کر کے, اور صرف بلاول صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے کیونکہ کافی ایک مہینے سے یہ معاملہ چل رہا ہے, اور مولانا اس معاملے میں تقریباً مہینے سے انوالو ہیں, اور تقریباً ہر جگہ پہ ان سے بھی
जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, जिनीवा गए हुए थे और बाद में इस्तांबुल में थे, इनसे भी बात किसी मिनिस्टर को कहा था कि मैसेज करें, उन्होंने कहा इस्तांबुल में बात नहीं हो रही। उस वक्त भी मैं मौजूद था और वहाँ पे भी जो है ना मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है और सब यही कहते हैं कि जी हम आपके पास, हम आपको बताते हैं और उसके बाद बताते नहीं हैं, फिर इधर उधर हो जाते हैं। ये इस वक्त तक रात को बिलावल से बात हुई है और बिलावल साहब ने कहा था कि मैं हुकूमत से बात करूंगा। उसके बाद मौलाना ने ये स्टेटमेंट जारी किया था जो आप अभी दिखा रहे थे और उनसे अपील की थी कि आप जो है वो लॉन्ग मार्च। इसका मतलब है कि बिलावल साहब के ज़रिए इनडायरेक्ट बात हो रही है, तो अकील साहब भी सही कह रहे हैं कि हुकूमत डायरेक्ट उनसे कोई बातचीत नहीं कर रही। डायरेक्ट नहीं तो फिर इनडायरेक्ट बात तो हो रही है ना कहीं पे बात हो रही है। अच्छा। बात ऐसा भी नहीं है कि बात बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बताएं शफकत साहब कि आपकी पार्टी की कोई इनडायरेक्ट बात हो रही है हुकूमत से इमरान खान साहब को रिलीफ दिलवाने के हवाले से? देखें जी, हुकूमत हठधर्मी पे उतरी हुई है हर मामले में। आप ये कश्मीर का मामला ही देख लें कि अभी मैं मौलाना फजल रहमान साहब की वीडियो देख रहा था, उन्होंने रिक्वेस्ट की है मुजाहिरीन से कि आप इसको डिले करें और हमें टाइम दें, हम बात कर रहे हैं हुकूमत से और अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जरिए कर रहे हैं। वो एक हुकूमत का हिस्सा हैं, वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो कोई मेरा ख्याल है कि अगर वो ये बात कर रहे हैं तो इस बात को वेटेज देना चाहिए था और हुकूमत को जिस हठधर्मी पे कश्मीर के मामले में उतरी हुई है, ये बहुत बड़ा नुकसान इस कौम का और पाकिस्तान का और कश्मीर का कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने इनका ये झूठ जो है इसको बेनकाब कर दिया है बुरी तरह। एक ही बात ये करते थे जी हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमसे करते नहीं। तो आज 6 महीने हो गए मुसलसल, मैं कई टीवी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, इनके वज़रा भी मेरे साथ आए हैं कि आज एक टाइम बना लें, फिर ये ना कहना कि ये आए नहीं। ना इन्होंने टाइम बनाना है, ना इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेट करते हैं जी हम मुज़ाकरात करेंगे या मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मीर साहब, इनका प्रोग्राम नहीं है मुज़ाकरात का, इनका प्रोग्राम एक ही है कि इनके पास डंडा है और गोली है। ये गोली भी चला रहे हैं, डंडा भी चला रहे हैं और हाँकना चाहते हैं पूरी कौम को उससे। लेकिन ये काम ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये आप बिल्कुल बात लिख के रख लें। आप चीजें ओवर एंड अबव हो चुकी हैं, अब आगे मजीद जितना भी पाकिस्तान। अच्छा, ये जो अगर आप बुरा ना मनाएं, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि अब ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी और चीज़ें ओवर हो चुकी हैं, तो ये वाली बात भी तो हम 1.5-2 साल से सुन रहे हैं ना आप लोगों के मुंह से, तो वो तो वहीं के वहीं बैठे हैं। अगर मेरी लीडरशिप अब ना निकली ना तो लोग खुद से निकल पड़ेंगे और फिर लीडरशिप को कहीं हमें सबको मुंह छुपाना पड़ेगा। अब लोग उस हद तक तैयार बैठे हैं। अच्छा, लेकिन हम अब भी ना निकले, अगर हम अब भी ना निकले, लोग हमारी तरफ नहीं देखेंगे, लोग खुद से निकलेंगे और ये जो जुल्म का निजाम है इसको बिल्कुल खत्म करके बैठेंगे। अच्छा, अकील मलिक साहब वो कह रहे हैं जी कि ये मुज़ाकरात की बात करते हैं लेकिन ये मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, बिल्कुल हम इंटरेस्टेड हैं और साफ़ नीयत के साथ और नेक नीति के साथ हमने मुज़ाकरात की इनको दावत दी। मेरे साहब, बात असल में ये है कि अभी भी ये कोई न्यूट्रल वेन्यू ढूंढना चाह रहे हैं। और न्यूट्रल वेन्यू क्या है? अब पार्लियामान से ज़्यादा कोई न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन रूम नंबर 2 हो जाए या 5 हो जाए, उससे ज़्यादा न्यूट्रल तो कोई नहीं है। और उसमें साले तो उसी का तो हम कह रहे हैं कि उधर बैठते हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि वहाँ पे बैठे हैं। उसके अलावा और न्यूट्रल कौन सा आपको मैं वेन्यू दे दूँ? आप स्पीकर साहब के पास चले जाएं, कहें हुकूमत ने ऑफ़र की है, हाँ हुकूमत को पाबंद करें, तारीख और वक्त और जगह जो है वो आप रखें और फिर हम कमेटी रूम नंबर 2 या नंबर 5 दोनों में से कोई कुर्सियों वाला जो है। शफकत साहब, आप भी मेंबर पार्लियामेंट है, अकील मलिक साहब भी मेंबर पार्लियामेंट है, वो कह रहे हैं कमेटी रूम नंबर 2 या 5, आप तैयार हैं? मैं कहता हूँ 2, 5, 4, 1, 3 और नहीं 2 और 5 ही हैं। पहले भी मैंने इनसे कहा था सिर्फ 2 और 5 में मुज़ाकरात हो सकते हैं, 3 और 4 में नहीं हो सकते, वो बहुत छोटे हैं। रूम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और नहीं 1, 2, 3, 4 नहीं, 2 या 5 नहीं। ये एक सीधी बात करें मेरे साथ, या कमेटी रूम नंबर 2 या 5, तैयार हैं आप वहां पे आने के लिए? 5 नंबर बड़ा खतरनाक है, लेकिन 5 भी ठीक है और 2 भी ठीक है। क्यों खतरनाक है? 5 क्यों खतरनाक है? कि वहां पर आपकी लीडरशिप जो है वो सारी बैठकर 26वीं और 27वीं तरमीम पर मान गई थी और बाहर निकल के कहा कि नहीं जी हम नहीं मानते। ये वही वाला 5 नंबर है ना, वही 5 नंबर है, वही कमरा है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم نے جو آزاد کشمیر میں ایک مسئلہ چل رہا ہے اس کا تو ذکر کر لیا, اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دھرنا جو ہے یہ 1 یا 2 دن کے لیے اس کو ملتوی کر دیا جائے. ابھی تو باقاعدہ ابھی تک اس کا کوئی اعلان نہیں آیا, لیکن ایک دھرنا زیارت میں بھی چل رہا ہے جی. وہ جو ہمارے 30 پولیس اہلکار شہید ہوئے اور جنہوں نے بڑی بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا, جب تک گولیاں ختم نہیں ہوگی وہ ڈٹے رہے, کوئی بھاگا نہیں. ان کو بھی ان کو گولیاں اتنی دی گئیں کہ نہیں, دیکھیں نا, یہ تو آپ زیادتی نہ کریں کہ جتنی گولیاں تھیں وہ انہوں نے چلائیں, سرنڈر نہیں کیا انہوں نے. اگر وہ سرنڈر کر دیتے تو بچ بھی سکتے تھے. ان کو سیلوٹ ہے کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا, مگر جدھر سے ان کو جہاں پہ پہنچنے کے لیے کہا گیا وہ ایک الگ کہانی ہے. اچھا چلے چھوڑیں اس بات کو نا, لیکن یہ اب 9 جولائی سے یہ بھی دھرنا چل رہا ہے, تو یہاں پر بھی کوئی آپ کو راستہ سجیسٹ کریں گے کہ اس کو دھرنے کو کیسے ختم کیا جائے, کیونکہ یہ بھی ہمارے شہداء کے فیملیز ہیں, ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں, اور یہ مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے. مگر میں نے آپ کے پاس آتے ہوئے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ جی وہ بڑا روڈ رویہ ہے گورنمنٹل سائڈ کا, جو مذاکرات کے لیے آتے ہیں. ان کے بڑے انوسنٹ قسم کے جو ہے نا وہ مطالبات ہیں, اور اس کو آسانی سے مانا جا سکتا ہے. جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں, دے دیں آپ ان کو. اگر آپ یہ باتیں نہیں ہیں جس کو آپ نے آبجیکٹ کیا میری باتوں کو, اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو کہہ دیں گے کہ جی یہ سارے جو ہے نا فضول بات کر رہے تھے, غلط بات کر رہے تھے, جس کو ریجیکٹ کر دے گا وہ جوڈیشل کمیشن. مگر اگر خدا نخواستہ ایسا تھا پھر کیا کریں گے؟ تو وہ چیزیں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں, اس کو مناسب ڈیمانڈز ہیں, اس کو مان لیں, اور اس کو مان کے ان کو تاکہ وہ تدفین ہو اور وہ آگے چلیں معاملات میں. اس کو ایک اور چیز کے ساتھ لے لیجئے, سیندک تک جو ہے نا وہ سیندک بھی اب بند ہونے جا رہا ہے, یہ بھی آپ کے نالج میں ہے. تو بلوچستان جو ہے اس وقت خدا نخواستہ, ہم سارے پاکستانی ہیں, پھر مجھ پہ بھی غدار کا فتویٰ نہ لگا دیں گے, ہم سارے پاکستانی ہیں, ہم سارے اپنے اداروں کو ان کا احترام کرتے ہیں. مگر اس وقت جو ہے نا آپ نے ملک کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے. بلوچستان آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے, خیبر پختونخوا آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے, آزاد کشمیر اسی طرح سے. خدا کے واسطے جو ہے نا پاکستان پہ رحم کریں. اچھا جی, یہ زیارت میں جو دھرنا چل رہا ہے وہاں پہ بالکل ایک انکوائری بھی اس حوالے سے ہے, اور ایس پی کو بھی سسپینڈ کیا گیا. آپ کو پتہ ہے سارے معاملات وہاں پہ جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا, دہشت گردوں کا حملہ ہوا, تو بالکل وہ شہداء ہیں, ان کی فیملیز, وہ اور بڑے بہادر لوگ ہیں, بہت نڈر اور ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور یقین جانیں کہ پاکستان کا جو حق ہوتا ہے ادا کرنا, بصیرت پاکستانی, انہوں نے وہ ادا کیا. اور ان کی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اور اس میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے ان کو بالکل انگیج کرنا چاہیے, اور حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات چیت ہے, اور ان سے بالکل دیکھنا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں, کیا بات چیت کا معاملہ ہو سکتا ہے. کیونکہ میری نالج میں اتنا معاملہ نہیں ہے اس حوالے سے, میں ایسے آپ کو کہوں تو بالکل جو اس حوالے سے بات آگے بڑھ سکتی ہے اس کو بڑھنا چاہیے. جی ایک بریک یہاں پہ لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے سیز فائر ہوا, پھر ان کے درمیان ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ دستخط ہو گئے, جس کو معاہدہ اسلام آباد کا نام دیا گیا. پھر اب سیز فائر ٹوٹ چکا ہے, وہ دونوں ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک تازہ بیان کیا دیا, ذرا سنیے. Next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران اگلے ہفتے تک مذاکرات کی میز پہ نہیں آتا تو ہم ان کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ تباہ کر دیں گے. اور یہاں پر پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے اور کہ ان کے آپس میں دوبارہ مذاکرات شروع ہو جائیں. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے, اور اس میں پاکستان نے کامیابی بھی حاصل کی ہے, اور پوری دنیا نے پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی ہے. تو یہاں پہ سوال یہ بار بار کر رہے ہیں جی عقیل ملک صاحب لوگ کہ یہاں پہ آیت اللہ علی خامنئی سپریم لیڈر تھے ایران کے, ان کو امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر شہید کیا, اور پاکستان نے ایسی ڈپلومیسی دکھائی
کہ یہ دونوں ممالک مذاکرات کی میز پہ آ گئے. یہ پاکستان میں آپ ایسا کرشمہ کیوں نہیں دکھاتے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے اس مثبت اور ایک امن پسند کردار جو ثالث کا ہم نے ادا کیا، اور 47 سال سے دو ملک آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، ملنے کو تیار نہیں تھے، ان کو ایک میز پہ بٹھایا اور بات چیت ہوئی. اور وہ بھی کیونکہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. اور یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، آپ کیونکہ اگر اس کو پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھنے کی بات کرتے ہیں، ابھی دیکھ لیں شفقت اوان صاحب نے یہی بات کی، اگر موڈ ہوتا بیٹھنے کا، اتنی ہم نے ان کو دے دیں دعوتیں کہ آپ آئیں بیٹھیں مذاکرات کریں. پچھلی دفعہ بھی یہ اٹھ کے گئے تھے، اب بھی کہتے ہیں کہ اچھا صاحب کے پاس خان صاحب کا دیا ہوا پورا مینڈیٹ ہے بات چیت کرنے کا، لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی حل جل نہیں ہے اس حوالے سے، اور کوئی موومنٹ نہیں ہے اچکزئی صاحب کی طرف سے. جی بالکل. اب سارا ملبہ اچکزئی صاحب پہ ڈال رہے ہیں کہ 5 اگست کو اچکزئی صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. کنوینئنٹلی جب ان کو سوٹ کرتا ہے نا کہ ہم موومنٹ چلائیں یا ہم آگے جائیں، پھر جب کچھ چلتا نہیں ہے، کچھ بن نہیں پاتا، تو پھر اچکزئی صاحب پہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. یہاں پہ بات چیت کے معاملات دیکھیں، بات چیت کے لیے آپ کو کچھ دائرہ کار رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اور مختلف کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں بات چیت ہوئی، اور مختلف افغانستان کے کانٹیکس میں دیکھیں کیا بات چیت نہیں ہوئی استنبول میں، دوحہ میں، لیکن باوجود اس کے کہ ان کو باور کروایا گیا، ان کو بتایا گیا، ثبوت ان کے سامنے رکھے گئے، اب وہ پھر بھی باز نہ آئیں، تو پھر کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی ڈیفنس میں، سیلف ڈیفنس میں ہم وہ اقدامات اٹھائیں؟ بالکل اٹھائیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں بھارت کا تمام تر معاملہ جو ہے اس میں بھی ہم نے سیلف ڈیفنس میں کیا، اور تمام تر معاملہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. بھارت کی جو شکست ہے وہ دنیا کے سامنے دن دہاڑے دنیا پوری نے دیکھی، سورج کی طرح وہ روشن ہے. اب یہاں پہ اگر آپ بات کریں، یہاں پہ انٹرنلی حکومت کے پی کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کا معاملہ، تو بات چیت تالی تو 2 ہاتھ سے بجتی ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹ ٹیکس 2 to tango. تو ہم کیا ایک کمرے میں بیٹھ کے بات چیت کریں تو کس کے ساتھ کریں؟ دیواروں سے مذاکرات کریں یا کرسیوں کے ساتھ کریں اسی تو کمرہ نمبر 5 میں؟ جی شفقت صاحب، اب آپ دیکھیں کہ عقیل ملک صاحب جو ہیں وہ بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم نمبر 5 میں وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اب آپ بتائیے، آپ ادھر آنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ میر صاحب آپ نے ایک کام کرنا ہے میرا، ان سے ٹائم لے دیں مجھے کہ کمیٹی روم نمبر 5 میں کل پرسوں 2 دن بعد 4 دن بعد کس ٹائم ہماری لیڈرشپ موجود ہو، وہاں پہ موجود ہوگی. یہ ایک پروگرام میں عقیل ملک صاحب پہلے بھی مجھ سے ٹائم بنا کے اور پھر بھاگ گئے ہیں. آج ان سے ٹائم آپ نے لے کے دینا ہے، جو یہ ٹائم بتائیں گے میری لیڈرشپ وہاں پہ موجود. اچھا، کل آنے کے لیے تیار ہیں؟ کل صبح 11 بجے یا 3 بجے دوپہر؟ یہ آپ مجھے بتا دیں. اچھا زئی صاحب بھی ہوں گے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی ہوں گے، بیرسٹر گور صاحب بھی ہوں گے، ہماری وہاں پہ پوری لیڈرشپ ہوگی. آپ ان سے مجھے ٹائم لے کے دیں. جی ٹائم دیں. جی نہیں، میں نے تو کہا کہ اسپیکر کے پاس جائیں، کچھ سالس بھی تو ہونا چاہیے نا. اسپیکر نے جب آفر کر دیا، اسپیکر نے کہا کہ اگر دونوں پارٹیاں آمادہ ہیں تو میں بٹھانے کے لیے تیار ہوں اپوزیشن کو، حکومت کو. تو کیوں نہیں اسپیکر صاحب کے دفتر چلے آتے؟ اسپیکر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسپیکر صاحب سے ٹائم لے کے دے دیں. چلیں میں اسپیکر صاحب کے دفتر صبح چلا جاؤں گا. میں ان کو نہیں صبح نہیں، ابھی آپ فون کریں. میں چلیں ابھی اسپیکر صاحب کو فون کر دیتا ہوں، میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ اس طرح بات ہوئی ہے پروگرام میں، تو آپ ان کو بلا لیں، ٹائم دے دیں. ہاں جی شوکت صاحب، ایک پروگرام میں 1 مہینہ پہلے بھی یہی باتیں کر کے گئے تھے مجھ سے. وہ اس کو چھوڑیں. ابھی جو شفقت صاحب ابھی جو بات کر رہے ہیں نا بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اسپیکر صاحب سے رابطہ کریں گے اور آپ بے فکر ہو جائیں. دیکھیں میں بھی چاہتا ہوں مذاکرات ہوں. میں بیرسٹر صاحب سے کب رابطہ کروں؟ دیکھیں میں بھی چاہتا ہوں مذاکرات ہوں، کیونکہ میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے جو سیاسی مسائل ہیں وہ مذاکرات سے حل ہو جاتے ہیں. تو عقیل ملک صاحب جو ہیں یہ بھی اسپیکر صاحب سے رابطہ کریں گے، اور اس کے بعد میں خود بھی چیک کروں گا کہ انہوں نے اسپیکر صاحب سے رابطہ کیا یا نہیں کیا. میں ان کو کاؤنٹر چیک کر لوں گا اسپیکر صاحب سے، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا عقیل ملک صاحب نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ شفقت اوان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ کل اپنی پارٹی کی قیادت کے ساتھ آپ کو ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور وہ حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. پھر وہ جو مجھے بتائیں گے میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی، بالکل درست. عقیل ملک صاحب گواہ بھی ڈال لیں. کامران مرتضیٰ صاحب ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، مجھے امید نہیں ہے. وہ تو چلیں، وہ متحارب ہے نا،
یہ جو متحارب نہیں تھے ان کو بھی خراب کر رہے ہیں, مولانا کو خراب کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ تو پہلے سے خراب ہیں, تو وہ کس طرح سے ٹھیک کریں گے؟ مجھے امید نہیں ہے. مولانا صاحب کے ساتھ بھی تو بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے نا, کچھ الفاظ کوئی آگے پیچھے کرنا نا. الفاظ کا بھی مسئلہ نہیں ہے, آپ پوری سپیچ سن لیجئے, اس میں ایک لفظ میں نے تو سنا ہے, میں نے 2 دفعہ سنا ہے اور وکیل کی نظر سے سنا ہے, یہ بھی اس کی پوری سنیں ذرا, اور اس میں ایک چیز بھی آبجیکشنیبل نہیں ہے, مگر خام خواہ خدا نہ کرے اس چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے, ملک کو نقصان ہوتا ہے, اداروں کو نقصان ہوتا ہے, جو اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور اس کے بعد جو کچھ مٹیریل ان کے خلاف آیا ہے, کیا یہ ان کو خود سوٹ کرتا ہے؟ یہ ذرا ان کو جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی ذرا جو ہے نا سوچنا چاہیے. نہیں, اب وہ مٹیریل جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی اور خواجہ آصف صاحب کی اور پرویز رشید صاحب کی اور خواجہ سعد رفیق صاحب کی اور مسلم لیگ نون کے کچھ اور رہنما, انہوں نے جو ماضی کی جو فوجی شخصیات ہیں اور فوجی حکومتیں ہیں ان کے بارے میں جو مشرف صاحب کی اپنی, تو دیکھیں نا فوج کے سیاسی کردار پر بات کرنا اور چیز ہے, بالکل, لیکن شہداء کے بارے میں بات کرنا, ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہمارے نا, یہ بھی تو یہ اچھی بات نہیں ہے. دوبارہ کہتا ہوں, یہ اچھی بات ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے پوری قوم کی, آپ سنیں پوری تقریر تو جا کے سنیں نا. تقریر بھی سن کے آپ کو یہی کہوں گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دل آزاری وہ اس لیے یہی کہیں گے کہ کیونکہ ان کا ذہن جو ہے پائزن کیا ہوا ہے, اور کسی اور نے پائزن نہیں, کسی نے نہیں. میں کامران مدثر صاحب آپ کو مطلب بس یہ تھے چھوٹا بھائی کہہ لیں, مطلب میں آپ کو, میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ اس کو پھر دوبارہ سنیں, نظر ثانی کریں. اچھا نہیں, کلیئرٹی آنی چاہیے. پاکستانی تھے, پاکستانی ہیں, اور پاکستانی رہیں گے. آپ دونوں سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ شہداء جو اس دنیا سے چلے گئے, اور صرف ان کا تعلق سیکورٹی فورسز سے نہیں ہے بلکہ عام لوگ بھی ہیں. 200 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں, 200 جو ہمارے جو شہداء ہیں جن کی طرف اشارہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کی فیملیز جو ہیں, کیا ان کے جذبات جو ہیں ان کا ہمیں خیال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ اب ایک علیحدہ بحث ہے کہ یہ لفظ ایسے تھا, اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا, مولانا صاحب نے پہلے کیا کہا, بعد میں کیا کہا, تو ذرا ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے راستہ نکل سکتا ہے. ایک دفعہ سن لیجئے, پوری سپیچ کو سن لیجئے, میرے ساتھ بیٹھ کے سن لیجئے, بیرسٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھ کے سن لیں. اگر کوئی بات غلط تھی ہم ذمہ دار, اگر آپ سمجھے غلط ہیں تو پھر آپ ذمہ دار, اور قوم سمجھے غلط ہیں تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ بات یہ کہ قوم اگر قوم کی جذبات بھی دیکھیں نا, قوم نے کسی نے کچھ نہیں کہا, اس کے بعد نون کا اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کا پرابلم شروع ہوا. اس میں کسی نہیں, اس میں کچھ علماء کرام بھی آ گئے نا. علماء نے بھی علماء کرام جو ہے نا وہ اشرفی صاحب ہیں, چلو یہ مولانا کا ایک کریڈٹ تو مان لینا, ایک کریڈٹ تو مانے, طاہر اشرفی صاحب کو رلا دیا انہوں نے, یہ کریڈٹ تو مولانا طاہر اشرفی صاحب نے ان کے بہاف پہ, اور رحیم صاحب ہیں, دوسرے عبد الرحیم صاحب ہیں, ماشاءاللہ, مفتی عبد الرحیم صاحب, نہیں مولانا طارق جمیل بھی ہیں, باقی دیگر بھی ہیں. یہ کافی ایک دیکھیں نام لیتے جائیں پھر کنیکشن ملاتے جائیں, ڈاٹس ملاتے جائیں. سر یہ پھر ڈاٹس اگر ملاؤں گا تو ڈاٹس پھر بہت آگے, سارے ایک اسکول آف تھاٹ کے ہیں. پھر بھی میں ویسے, آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے دیکھیں نا, یہ ان کا اسکول آف تھاٹ ہے, جو کبھی شفقت صاحب کا اسکول آف تھاٹ تھا. شفقت صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں مدعی بھی تو اسی اسکول آف تھاٹ کا ہے نا, دیکھیں تیسری بار وہی مدعی بن رہا ہے. نہیں اچھا, میں اصل میں نا اس کو میں تفنن یا مذاق میں بات نہیں لے جانا چاہ رہا. میرے خیال سے نا یہ بڑی ایک سیریس بات ہے, تو یہ ایک سیریس مسئلہ ہے, اس کو ہم سیریس طریقے سے ڈسکس کریں, کیونکہ یہ شہداء کے خاندانوں کی بات ہے. اب میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, نیتوں کا حال تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ میں ایسے شہداء کو جانتا ہوں کہ جب وہ ان شہداء کی ڈیڈ باڈیز ان کے گھر میں پہنچی تو ان کی جو مائیں تھیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنا دودھ بھی قربان کریں گے. تو بیٹے قربان جو ہیں وہ پیسے کے لیے یا تنخواہ کے لیے نہیں ہوتے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ صرف وہ ہمارے بچے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میرا بچہ, میرا بیٹا, میرا بھائی جو ہے وہ شہید ہوا ہے, وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. واہ, تو یہی تو بات ہے ساری. سر آپ نے تو تقریباً 50% مسئلہ حل کر دیا. نہیں, یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ جو ہے خام خواہ بنایا گیا ہے. اس کی کوئی بیکنگ نہیں ہے, خام خواہ بنایا گیا ہے. پوری سپیچ سن لیجئے, میں پھر جو نا یہ ریپیٹ کر رہا ہوں,
اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ ان کو خدا نہ خواستہ ملائن کیا گیا ہے، اور نہ ملائن کرنا ہم چاہتے ہیں، نہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں ریکویسٹ ہوگی ان سے دوبارہ سن لیں، ہم دیکھیں دونوں سیاستدان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک ایک لفظ اور پاکستانی بھی ہیں، زیر اور زبر، اور سب پاکستانی تو ہم سب سے پہلے ہیں، اور ہمیں دیکھیں ہم اگر کوئی ایسی ہو جاتی ہے بات، اس میں وضاحت آ جانی چاہیے، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، واضح طور پہ کہے کہ اگر قوم اکیلے بیٹھ کے میں نے اکیلے ہی بیٹھ کے نہیں، لیکن یہ عقیل صاحب آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ وضاحت آ جانی چاہیے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ جو آپ نے مقدمات درج کروا دیے ہیں، ہم نے تو نہیں، حکومت نے تو نہیں کیا، تو سب کو پتہ ہے نا مقدمات کو۔ ایک اگر وہاں پہ نارمل کامن سٹیزن اٹھ کے وہ کہتا ہے کہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے اور یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے، تو دین سو بی اٹ، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر دیکھیں نا، آپ ایک ایسی بات کر دیں جس سے قوم کے دل پہ خنجر چلے، قوم کے دل لہو لہان ہو جائیں، اس کی وہ بات ٹھیک ہے۔ بیرسٹر صاحب سے پوچھیں کہ ایسے مقدمات درج ہو جاتے ہیں حکومت کے مرضی کے بغیر؟ دیکھیں ہر کسی کا کانسٹیٹیوشنل لیگل رائٹ ہے، یہ وہی شہری ہے، یہ وہی شہری ہے جس کو حاصل بجنجوں کے بیان سے کسی خاص وقت میں تکلیف پہنچتی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ آپ کی وجہ اچھا، سے اب وہ تکلیف قصور میں بھی پہنچتی تو مقدمہ درج ہوا نا، قصور میں بھی تو ہوا نا، قصور میں اور وہاں پہ اب ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اب یہاں پہ جلسہ کروں۔ جی ہاں، وہ جلسہ کر کے بتائیں، اتنا بڑا جلسہ کر کے بتائیں، یہ بھی ایک ریزن ہے، اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ آپ کے خیال میں ایک سیاسی مسئلہ ہے؟ ایک سیاسی مسئلہ ہے، دو سیاسی مسئلے ہیں۔ ایک پی ٹی آئی جو ہے، ان کا ایک بڑا وفد جو ہے چند دن پہلے مولانا صاحب سے ملا ہے، ایک یہ ہے، اور دوسرا مولانا ان کے گھر تک پہنچ گئے، قصور تک پہنچ گئے اور بڑا جلسہ کیا، جس کو پھول نگر میں اتنی چھوٹی سی جگہ اور ادھر بڑا جلسہ ہوا ہے۔ اب اس کو جو ہے نا، وہ پنجاب میں جب ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں ہم جب یہ میسج دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، چلے ٹھیک ہے، چلیں یہ تو مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا ایک سیاسی مسئلہ ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے کل آپ کی موجودگی میں مولانا فضل الرحمان سے بات کی، وہ کیوں کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ریڈ لائن ہے ہماری؟ یہ سارا فرمائشی پروگرام ہے، فرمائش اس طرح نہ اب تو بلاول صاحب کے بارے میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرمائشی پروگرام کر رہے ہیں؟ فرمائشی پروگرام میں مان دیا گیا۔ اچھا چلیں، میں اب اس معاملے پہ مزید بحث نہیں کرتا، اس لیے میں آپ سے اجازت لے لوں اجازت۔ بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، بیرسٹر عقیل ملک صاحب، آپ کا ہی بہت بہت شکریہ۔ اور شفقت اوان صاحب، میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ عقیل ملک صاحب نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ان کو بتایا ہے نہیں بتایا۔ مجھے یقین ہے کہ عقیل ملک صاحب ضرور بتائیں گے اور میں بھی ان سے کنفرم کر لوں گا، اور اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے کچھ معاملات طے ہو جائیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ اس وقت پاکستان کو ڈائلاگ کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس وقت مفاہمت کی ضرورت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے سے فائدہ صرف اور صرف دشمن اٹھائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔